अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज चंद दिन के हिएटस के बाद हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है नाज़रीन, वो आपको मालूम है कि एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो पिछले दिनों में एक कैंपेन के तौर पर चल रही थी और उसका रिज़ल्ट आ गया है, और वो ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान बन चुके हैं और 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा उन्होंने वोट्स लिए हैं। ये एक ऐसी एक कामयाबी है जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी को नसीब हुई है। इसी का आज हम तजिया करेंगे और देखना ये चाहेंगे कि वो जो ट्रांजिशन थी, जो एक कहा जाता था कि आमरीत से जमहूरियत का सफ़र है, वो कल उस वक्त कंप्लीट हो जाएगा जब आसिफ अली ज़रदारी साहब अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर जमहूरियत जो है वो इन प्लेस होगी। इसके क्या असरात होंगे, क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, इसका आज हम तजिया करेंगे और हमारे साथ एक बड़ा रिच पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सेनेटर अकबर ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अंजुमन अकील साहब, MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ ताल्लुक़ है। और फिर तशरीफ़ रखते हैं जाहिद खान साहब, हमारे यूजुअल गेस्ट हैं और सेक्रेटरी इत्तलात हैं ANP के। जाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, मुबारक तो आपको हो, ये तो एक ऑब्वियस ही बात है, लेकिन दूसरी ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो हर आदमी के आम पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी जिक्र करूँगा यहाँ पे, कि उनका जो एक कंसर्न है वो ये है कि क्या अब जैसे ही कल ट्रांजिशन कंप्लीट होगी, आमरीत से जमहूरियत का सफ़र मुकम्मल हो जाएगा, क्या पाकिस्तानी अवाम को कोई आप खुशखबरी दे सकते हैं कि कल के बाद उनके मसाइल का मदावा शुरू हो जाएगा, उनके मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे, और जो मेन मसाइल ख़ास तौर पे वॉर ऑन टेरर, जिसके ऊपर कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, मईशत हमारी जो है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, फिर अमन व अमान का मसला है, ये सब चीज़ें जो हैं क्या इनको हल होता हुआ आप देख रहे हैं? शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी ग्रीटिंग्स का बहुत शुक्रिया और आपके प्रोग्राम के हवाले से पूरी कौम को मुबारकबाद प्रेसिडेंट ज़रदारी के इंतखाब पे। एक काफ़ी लंबी स्ट्रगल जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने बहुत बल्कि बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ, बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं मुल्क के लिए जो हमने इनहेरिट किए हैं। इनहेरिट के अलावा हमारी ज़िम्मेदारी भी है, और जैसे आपने कहा कि अब चूँकि कल वो जो आमरीत का एक दौर था लंबा, वो ख़त्म हो जाएगा और जमहूरियत के वो जो एक ट्रांजिशन पीरियड था वो कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेटली इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन एक खुश आइंद बात ये है कि ये जो टीम होगी प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, और चूँकि पार्लियामेंट कंप्लीट हो गया, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट आ गया, पार्लियामेंट इज़ कंप्लीट, तो जो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है, उनका डिसीजन मेकिंग पावर है, मैं समझता हूँ एक तो ये बड़ी खुश आइंद बात है कि उनको पूरी आज़ादी होगी जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है, अप्रूव करनी है, लेजिस्लेशन सो ऑन। जहाँ तक इकोनॉमिक चैलेंजेस का ताल्लुक है, इट विल टेक सम टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमें फिस्कल स्पेस चाहिए। आपको पता है कि इंपोर्ट लंबे बिल हमारी जेब में थे, रिजर्व लिमिटेड, उन इंपोर्ट बिल्स की अदायगी एक मेजर चैलेंज था। अब जो है इन बिलों के अलावा, इन अदायगियों के अलावा इन्फ्लेशन का कंसर्न्स, उनको एड्रेस करना है, आपके जो ट्रेड और फिस्कल डेफिसिट हैं उनको कंसर्न करना है, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को अपनी एक मिशन, एक डगर पे जो हमारे टारगेट्स हैं बिटवीन 6 और 7, उस पे लाना। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की आपने बात की है, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी अभी तक हम उस तरह नहीं देख पाए हैं जिस तरह के एक आइडियल लेवल पे होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी को ले लें, आप डोमेस्टिक इशूज़ के ऊपर ले लें, उस तरह की डिबेट्स, उस तरह की जो एक क्वालिटी डिबेट्स जिस तरह वहाँ पे आप अमेरिका में भी देखते रहे हैं, उस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आई अभी तक। ये पार्लियामेंटेरियन के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इसको अब कितना सिंसियरली और सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी आपने कंसर्न चैलेंजेस बताए, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, इकोनॉमिक चैलेंजेस के हवाले से, ये सारे नेशनल कंसर्न्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मेजर जिम्मेदारी है एक बड़ी जमात के हवाले से, और हमारी अभी भी कोशिश है कि एक नेशनल यूनिटी का सेटअप हो जिसमें सारे जमातें मिल के इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। जैसे आपने वॉर ऑन टेरर की बात की, वो वॉर ऑन टेरर किसी और की वॉर नहीं है, अब ये हमारी अपनी वॉर है, वो हम देखना चाहते हैं कि उसको अपने अपने, ये भी एक अलग डिबेट है कि अपनी है या उनकी है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन अंजुम अकील साहब, आपसे ज़रा सवाल मैं पूछना ये चाहूँगा कि मियाँ साहब ने जजों के ऊपर
ایک سٹینس لیا اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کیا. اب حکومت کہتی ہے کہ ہم جج بحال کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو اب کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ اور زرداری صاحب نے آج بھی ملاقات کی ہے, نواز شریف صاحب کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے, تو کیا کوئی چانسز ہیں کہ جس طرح خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ قومی مفاہمت کے طور پر سب لوگ اکٹھے مل کے چلیں, زرداری صاحب اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں, تو کیا کہاں پہ رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ جی اسرار صاحب. میں سمجھتا ہوں جی کہ میاں نواز شریف نے جو سٹینڈ لیا تھا وہ اصولی سٹینڈ تھا, اور ججز کی بحالی جو آج کل ہو رہی ہے آپ کے سامنے, وہ اس کے مطابق نہیں ہو رہی تھی جو کہ ہمارے ایک میثاق جمہوریت میں تھا. ہم ان کو 2 نومبر والی پوزیشن پہ بحال کرنا چاہتے تھے. آج آپ ججز سے نیا حلف لے رہے ہیں, تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ججز کی ایک اپنی مجبوری ہوگی, آدمی کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں, فائنینشیل پرابلم ہے, وہ جوائن کر رہے ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشری کے ساتھ ایک مذاق ہوا ہے, اور جو مشرف صاحب کا جو کنٹینیوٹی ہے وہی اب بھی اسی طرح وہ جاری ہے. اور وہ 3 نومبر کے جو اقدامات ہیں ان کو بجائے اس کے ہم کنڈیم کرتے, اس کو ہم فوقیت دے رہے ہیں. نہیں, وہ کنٹینیوٹی کس طرح ہے؟ مشرف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل مشرف صاحب والا سٹائل چل رہا ہے؟ جی بالکل, ہمارا یہی مقصد تھا جی کہ وہ جو 3 نومبر کا جو اقدام تھا اس کو ہم اللیگل ڈکلیئر کریں. تو اب جب ہم نیا حلف لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیگل تھا, اور اس کے بعد ہم نیا حلف لے رہے ہیں. نہیں, پہلے تو پی سی او کا حلف تھا نا, تو کانسٹیٹیوشنل حلف ہے جو بھی ہے, لیکن وہ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حلف لیا گیا تھا, وہ ججوں کو نکالا گیا تھا, وہ اللیگل ایکشن تھا. تو اس کی یہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اس کو نہیں مانتی ہے اللیگل. نہیں, وہ بالکل دیکھیں, جہاں تک 3 نومبر کا جو ایکشن تھا آپ اس کو اللیگل کہتے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہمارے لیڈر کو کہہ چکی ہے محترمہ بینظیر بھٹو, اسی دن 3 نومبر کو آپ کو پتہ ہے امیڈیٹلی دبئی سے واپس آئیں. بینظیر صاحبہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں میں جا کے جھنڈا لہراؤں گی, میں بحال کروں گی. اسی بات پہ آ رہا ہوں, اسی بات پہ جہاں آپ نے کویشچن پوچھا ہے 3 نومبر کا ایکشن انکانسٹیٹیوشنل تھا, بالکل انکانسٹیٹیوشنل تھا, ابھی بھی ہم انکانسٹیٹیوشنل مانتے ہیں. لیکن جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ حلف, نیا حلف جو ہے یہ کوئی نئی بات ہو گئی, اس لیے کہ وہ سارے ججز جو معزول ہوئے وہ پی سی او کے اندر اوتھ لی ہوئی تھی. اب کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ یہی ہے, جب چیف جسٹس نے ایک کانسٹیٹیوشنل اوتھ لی تو سارے ججز کو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ. چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں, لیکن ظاہر صاحب ایک چیز مجھے ذرا بتائیں, آپ کے صوبے میں کل ایک عجیب ہی کام ہوا, وہ کیا سٹائل تھا؟ ویسے میں نے تو وہ دیکھا اور میں اشش کر اٹھا کہ آپ کی پارٹی کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ووٹ ڈال رہے ہیں اور پھر آ کر اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں. یہ پلانڈ تھا, یہ آپ کی طرف سے پارٹی لائن تھی دی گئی ہوئی باقی لوگوں کو, یا کس طرح تھا؟ نہیں دیکھیے کسان صاحب, میں اس پہ اس لیے کہ کل بھی اس پہ میرے بات شام تک ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایسے ہوا ہے. اس میں پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے. اور جب میں نے پھر پرائمشل پریزیڈنٹ سے بات کی اس کے بعد کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ماجرا ہے, اس کا کوئی کلیئرفیکیشن کروا دے کہ وجہ کیا ہے, تو شاید آج انہوں نے بات کی تھی سارے جو ہمارے پارلیمانی پارٹی سے ہیں, اور پھر اس نے مجھے کال کی کہ میں نے اس سے بات کی ہے, اور ہم نے ان کو کہا کہ پارلیمانی لیڈر ابھی جا کے اس کو کلیئر کرے کہ اس نے کیوں ایسے کیا, یہ کیوں ایسا ہوا. تو چونکہ ہماری پارٹی اس سے ایز اے پارٹی, پارلیمانی پارٹی کا تو علم تھا لیکن پارٹی کو علم نہیں تھا, تو اس لیے پارٹی نے پھر ان سے آج یہ بات بالکل مانگی اور اس کو کہا کہ بھئی کلیئر کر دے کہ کیا چیز ہے, کیوں آپ لوگوں نے ایسے کیا. اور یہ ایک اچھی روایت نہیں تھی, ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے. بیلٹ تو سیکرٹ تھا, اور سیکرٹ بیلٹ کو اس طرح ویو کرنا اور اس کو بتانا, بالکل ہم اس کو اچھا, بہرحال ان کا جو بھی کوئی بھی ورژن ہوگا ان کو چاہیے کہ وہ ایکسپلین کرے. اس کو آپ سیریسلی لے رہے ہیں یا اس کو صرف؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا ہے کلیئرفیکیشن تو آپ کریں, پریس کے سامنے آ جائے. تو میرے خیال میں آج شاید ابھی آیا ہوگا یا ابھی آنے والا ہوگا, ہمارا جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ اس پہ بات کرے گا, وہ کلیئر کرے گا کہ کیوں ہوا ایسا. ٹھیک ہے. اچھا, زرداری صاحب کے صدارت کے حوالے سے آپ کی پارٹی نے ظاہر ہے کہ ایک رول کیا, ان کو سپورٹ کیا, اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ایشوز صوبہ سرحد کی حد تک, اور جس کو میں کہتا ہوں وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے, میں اس کو صوبہ سرحد کا نہیں پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کہتا ہوں, اس حوالے سے کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے, جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلز ہو سکتی ہیں وہ آگے بڑھیں گی, اور جن کے ساتھ آپ کے مذاکرات آگے چل سکتے ہیں وہ آگے بڑھیں گے؟ کسان صاحب یہ اب ٹھیک ہے آپ نے کہا, ایک آپ نے پہلی بھی بات ہے کہ جو ایک ڈکٹیٹر سے ٹرانزیکشن تھی, یعنی کل وہ فائنل ہو جائے گا,
یہ بہت اس ملک کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے پاکستانی عوام کا اس میں ایک رول ہے کہ 18 فروری کو وہ ڈکٹیٹرشپ کو انہیں مسترد کیا، اور اس کے باوجود کہ وہ بیٹھا تھا اس کے لوگوں کو اس نے باہر پھینکا، اور وہ پیریڈ چلتا رہا اور کل یہ فائنل ہوا. تو ظاہر ہے کہ جو 8 سال میں جو پالیسیز ادھر بنی تھی جس کی وجہ سے ہمارے ملک ایک عذاب، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بنی تھی، یہ تو ضیاء الحق سے ایک پالیسی چل کے آ رہی تھی. وہ پالیسی اور تھی، وہ امریکہ کے لیے کچھ اور کرنا چاہتا تھا، اس نے کچھ اور، پھر امریکہ کے جو اس کی ضرورت ختم ہوگی تو اسے اور کام کروانا چاہا، جس کے ہم آج بھی جل رہے ہمارے عوام، جس کے ہم جو جتنے بھی آپ اس کے لیے اکنامکلی آپ سوچیں، آپ اس ملک کے لیے کسی بھی اگر بے روزگاری کے لیے بھی سوچیں تو تب یہ سارے مسائل حل ہوں گے کہ جب آپ یہ جو انسرجنسی ہم اس کو کہتے ہیں، جو آپ کی ملک کی انسرجنسی جس پہ آپ قابو پایا جا سکے. آپ نے بات کی کہ آپ کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں، تو میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں پیپل پارٹی کے بھائیوں سے، دوستوں سے، یہ ہمارا ہے کہ اس وقت یہ کسی ایک پارٹی کی بس کی بات نہیں ہے حل کرنے کا، اور ہمیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ نہ یہ 73 کا پاکستان ہے، نہ یہ اب 90 کا پاکستان ہے، نہ 88 کا پاکستان ہے، نہ 97 کا پاکستان ہے. اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال بہت اور طرح کی ہیں. آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ میرے صوبے میں تو کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا ہے کہ جی میں ادھر گھر بناؤں کہ نہ بناؤں، یعنی وہ یہ سوچ رہے کہ جی میں جاؤں تو کہاں جاؤں. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم مل کر سارے اس پاکستان کی پارلیمانی ڈیموکریٹک جو پولیٹیشین ہے جو یہاں بیٹھے وہ مل کر کیسے ہوگی، مل کر تو بات میں وہی بات آ رہا ہوں، وہی بات اس کے لیے آ رہا ہوں. دو باتیں ہیں، وہ لوگ جو بندوق رکھ کے ہم سے بات کرنا چاہتے وہ ہمارے بھائی ہے. آپ نے دیکھا ہم نے 2 ایگریمنٹ وہاں پہ کی، ایک سپریم احمد کے ساتھ کی جو ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے، اور آج بھی وہ اٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومت مخلص ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ کرنے نہیں دے رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں دوسرے کے جس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا جس کے ایگریمنٹ کا اشر ان لوگوں نے کیا. تو وہ لوگ کسی کلاکار بن کے ہمارے ملک کے اندر جو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسے تو بات کرنا میرے خیال میں بات تو دور کی بات ہے، پہلے تو یہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ چاہتے کیا. دیکھیں آپ اس بندے سے بات کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی ڈیمانڈ ہو، وہ کچھ نظام میں چینج کروانا چاہتے، کچھ بات کرنا چاہتے، تو تب آپ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے بات کر سکتے ہو کہ جی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. لیکن جس کا کوئی ایجنڈا اور ہو، جس کو کہ اور سے ڈکٹیٹ ہو رہا ہو، تو تب ہی میرا خیال وہ جو آپ والی بات ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ، ہمارے ابھی امید یہ زرداری صاحب سے کہ چونکہ ابھی پرائم منسٹر بھی ان کا ہو گیا، پارلیمنٹ کو ساورنٹی ملنی چاہیے ہر صورت میں، جوڈیشری کو آزادی ہر صورت میں ملنی چاہیے. اور یہاں تک ہم آزادی یا بحالی بھی ساتھ نہیں، دیکھیں جی جب آپ آزادی دے دیں گے اس میں سب چیزیں، پھر کسی کے کوئی بھی نہیں اٹھ سکتا ہے کہ جی اس کے حق کو سلب کر دے. اور ہم تو یہاں تک کہہ رہے کہ آپ اس کو مالی خود مختاری بھی دے تاکہ کبھی کوئی بھی کسی وقت بھی چاہے کہ جو ہونا چاہے. اس میں مزید بات کرتے ہیں اور میں سینیٹر اکبر خواجہ صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن ہمیں ایک بریک لینا پڑ رہی ہے ناظرین. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسی حوالے سے، اور خاص طور پہ ہمارا جو کنسرن ہے، جو کہ بگیسٹ کنسرن ہے، وہ ہے وار آن ٹیرر. اور چونکہ امریکہ نے زرداری صاحب کو صدر بننے پر مبارکباد بھی دی ہے اور اسے ویلکم بھی کیا ہے، تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اب امریکہ کے ساتھ مل کر امریکہ کو کچھ کنونس کرنے کی کوشش کرے گی کہ وار اینڈ ٹیرر پہ کچھ جو مسائل چل رہے ہیں انہیں بھی کچھ سمجھنا چاہیے. صرف اور صرف پاکستان کا ہی اس میں رول نہیں ہے، باقی تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں ان کا بھی ایک رول ہے. آفٹر دس بریک، سو سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پورے اوور آل پولیٹیکل سینیریو کی، خاص طور پہ بریک سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے. خواجہ صاحب، وار آن ٹیرر اور اس کی مختلف ڈائمینشنز ہیں، میں اس میں ڈیٹیلز بھی نہیں جاننا چاہتا ہوں، لیکن امریکنز کا جو ایک ویو ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے وہ کچھ اور ہے، ہمارے عوام کا ویو کچھ اور ہے. اور جس طرح پہلے تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری اب وار بن چکی ہوئی ہے، ہم نے اس کو اب بنا لیا ہوا ہے اور آپٹ کر لیا ہوا ہے، جس طرح بھی اس کو کہہ لیں آپ. امریکنز کے ساتھ کس طریقے سے آپ انگیج کریں گے، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ اب فیکٹ از کہ پریزیڈنٹ زرداری از گوئنگ ٹو بی دیئر، پرائم منسٹر گیلانی صاحب از گوئنگ ٹو بی دیئر، دونوں مل کر امریکنز کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ خاص طور وار اینڈ ٹیرر جو ہے، اس کی کچھ مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وار اینڈ ٹیرر ہے کیا، ہم کس لیے لڑ رہے ہیں، اس کا اینڈ کیا ہے. صحیح. سب سے پہلے تو اب جو بات ہوگی پاکستان کی امریکن کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ یا کسی بھی اور ملک کے ساتھ، ایک جب جمہوری صدر بات کرے گا
تو وہ پورے پاکستانی عوام کی عکاسی کرے گا, پوری پارلیمنٹ کو ایک ریپرزینٹ کرے گا. تو ایک تو یہ بہت ہی پازیٹیو فیکٹر ہے جو سو کال ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی دے آر ریپرزنٹیٹیو آف ڈیموکریسی اینڈ ماسز. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک وار آن ٹیرر کا کنسرن ہے, ٹھیک ہے 9/11 کے بعد امریکن ٹک دیٹ انیشیٹو, اس سے پہلے ان کا ایجنڈا ڈفرینٹ تھا, نارکوٹکس پہ تھا, الیگل امیگریشن پہ تھا, لیکن سپٹمبر 11 کے بعد وہ بڑھ گئی بات وار آن ٹیرر پہ, گلوبل وار. لیکن جب ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں اس وقت کے حالات کے مطابق, تو یہ ہمارے لیے ایک خود بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اور یہ وار آن ٹیرر ہماری اپنی وار آن ٹیرر, اب کوئی ہم امریکن کے لیے یا الائیڈ فورسز کے لیے یا کسی اور ریپرزنٹیٹیو کے لیے نہیں, تو جو جس طرح پریزیڈنٹ مشرف نے یہ وار آن ٹیرر لڑی, جی اس سے کیا ڈیفرنٹ طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے کہ جو آپ کہیں کہ پریزیڈنٹ مشرف کی جو وار آن ٹیرر پہ پالیسی تھی وہ غلط تھی, یا آپ اسی کو کنٹینیو کریں؟ بات پریزیڈنٹ مشرف کی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, ملکوں کی جو پالیسی ہوتی ہیں, آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں سم بیس جو ہے اس کا آپ کا سوورین کنٹری, آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا, آپ نے کیسے گلوبل ریلیشن کرنی ہے, لیکن اس کو ٹریٹمنٹ تو آپ ڈیفرنٹ طریقے سے دے سکتے ہیں نا. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا آنا اور ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا ہونا, کئی چیزیں ہیں. خارجہ پالیسی کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے, اس کا بیس سیم. اب یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے پاکستانی جو ان ایریاز میں بے گناہ مر رہے ہیں ان کا خیال کیسے کیا جائے, ان کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے, وہاں پہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو امپلائمنٹ اپرچونٹیز کیسے دی جائیں, اس پورے ایریاز میں ایک خوشحالی کیسے لایا جائے. دیٹس اے میجر چیلنج. میں سمجھتا ہوں اس کو ہم ان کو ایز اے جمہوری ریپرزنٹیٹیو ان کو بہتر طریقے پہ ایڈریس کر سکتے ہیں, اور ہم کنونس کرتے ہیں گلوبل ورلڈ کو. ابھی تک آپ کنونس کیوں نہیں کر پائے ہیں؟ ایز وی اسپیک, رائٹ ایز وی اسپیک, جی جی ایک حملہ آج بھی میزائل کا ہوا ہے, جی. ڈرونز تشریف لاتے ہیں یہاں پہ اور وہ آ کے ہمارے 20 25 لوگوں کو مار جاتے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ ڈو اینی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو یہ انگور اڈا کا حملہ تھا اور جو آپ کے ہمارے وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ تھی, اینڈ آف کورس پوری پارلیمنٹ نے ان کو انڈورس کیا, اس کا ایک اسٹرانگ میسج گیا ویسٹ کو, خصوصاً امریکنس کو. اور یہ جو ڈرون والی بات ہے اس کو ہمیں روکنا ہوگا ہر صورت میں. آئی تھنک کلیئر میسج ہیز بین سینڈ. آپ یہ نہ کہ ریزلٹ, وی آر اے سوورن کنٹری, وی آر اے پارٹنر ان اے کولیشن, ٹھیک ہے. اس کولیشن کے جو کنسرنز ہیں وہ ہمارے جو دیگر جو پارٹنرز ہیں ان کو بھی ہمارے کنسرنز دیکھنے چاہیے نا. اب مثال کے طور پر آج کا جو اٹیک ہے, آج پھر وہ انہوں نے کیا ہے, 20 لوگ مارے گئے ہیں, اور پتہ نہیں اب مزید جو کتنے مارے جائیں گے. حقانی صاحب کے مدرسے کے اوپر, حقانی صاحب ایکچولی افغانی. کس حقانی کی بات ہو رہی ہے؟ ناٹ پاکستانی. اچھا نہیں, ان کے مدرسہ میں پاکستان کے علاقے میں ہوا ہے نا جی. نہیں, وہ بارڈر ہے, اس کو اب وہ جو جس جگہ پہ ہوا ہے وہ تو تقریباً علاقہ پاکستان میں ہے, فاٹا میں ہے. نہ دیکھیں, ایکچوئل ایک اور چیز بھی ہم کنفیوز کر رہے ہیں. جو ڈیون لائن ہے وہ کہیں سی جگہوں پہ, بہت ساری جگہوں پہ کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ انگور اڈا پاکستان میں ہے. انگور اڈا نہیں, وہ والا ٹھیک ہے, وہ جو پہلے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں آج کی والی کی بات کر رہا ہوں. وہ پہلے کی جو بات, ویسا جو میرا کنسرن ہے, جو میں خالد صاحب سے پوچھتا ہوں, مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ہمارے جو پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے؟ پارٹنرشپ تو یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے کنسرنز کو سمجھا جائے. تو وہ جب ہمارے کنسرنز کو سمجھتے نہیں, سمجھنا چاہیے, تو پھر ہماری جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے یہ اس کے لیے چیلنج کیا نہیں بنتا ہے کہ وہ امریکنز کو سمجھائے کہ جناب دیکھیں یہ ہمارے معاملات ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں, آپ ہمارے لوگوں کے اوپر آ کے اٹیک کرتے ہیں, دس از ناٹ آن, اور یہ اس طرح کا نہیں کام ہونا چاہیے, اس کو روکا جائے. بالکل یہ صحیح کہا. آئی تھنک اے کلیئر میسج ہیز بین سینڈ فارن منسٹری کے تھرو بھی, ہمارے ایمبیسڈر کے تھرو بھی, اور میرے خیال میں اس کو سیریسلی لیا گیا ہے اور انہوں نے رجسٹر کیا ہے. اور آپ ابھی دیکھیں گے فورتھ کمنگ وزٹ ہے جو یونائیٹڈ نیشنز کا, PMLN کا سٹینس اس پہ وار اینڈ ٹیرر پہ اگرچہ ہمیں اس کا تھوڑا سا تو اندازہ ہے, لیکن اگر آپ کی حکومت ہو تو انجم صاحب پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہی پالیسی آپ بھی چلا رہے ہوں گے جو خالد صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, میں وہی جو بات کر رہے ہیں, اصل میں مجھے آپ پورا ٹائم دیں گے, پہلے بھی انہوں نے درمیان میں انٹرپٹ کر دیا تھا. تو بات یہ ہے جی کہ انہوں نے جس طرح کہا جی خارجہ پالیسی کنٹینیوٹی ہوتی ہے اسٹیٹس کے درمیان, تو پھر وہ آپ والی بات ٹھیک ہے کہ مشرف صاحب اور اس ڈیموکریٹکس دور کا کیا فرق رہ گیا, پھر تو وہی چلتا رہتا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ہماری جو انڈیپینڈنس ہے اس کا دار و مدار ہمارے لیڈران پر ہے, کتنا سٹینڈ لیتے ہیں اپنے ملک کی انڈیپینڈنس کے لیے.
آپ کے سامنے ہے ہماری پالیسی کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے کتنا پریشر پڑا، لیکن لیڈر تھا، لیڈر نے سٹینڈ لیا. آج الحمدللہ وہ بھی سرخرو ہے اور ہمارا ملک بھی محفوظ ہے. کسی کو میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف اٹھا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح یہاں بھی سٹینڈ لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اٹیک ہم پہ ہو جاتا ہے. اٹیک ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیڈر کوئی نہیں ہے، کوئی بولنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ کہ ہمارے ملک کے اندر آ کے حملہ ہو رہا ہے اور ہمارے بندے آ کے اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں. تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑے پیپل پارٹی کے لیے اس وقت جو ہے بہت بڑے چیلنجز ہیں. اور بالخصوص جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کنٹینیوٹی، ہم نے کنٹینیوٹی نہیں رکھنی. ہم نے بتانا ہے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں. اب عوام کے فیصلے وہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح کرنے اور کس طرح کو ریلیف دینا ہے. اور ڈیموکریٹک آپ نے کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھایا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی تقریباً اگر آپ دیکھیں تو کم از کم جتنی دفعہ ہے سب سے زیادہ مسلم لیگ نون نے اٹھایا ہے کہ اس پہ باقاعدہ ایک کنسنسس ہونا چاہیے، ایک ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں. آپ دیکھیں جی کہ پرائم منسٹر گیلانی صاحب کا مجھے یاد ہے کہ وہ پچھلے دنوں میں انہوں نے کہا تھا جی وہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو بریفنگ چاہیے ہے تو آئی کین ارینج. جی ابھی ہوا نہیں، وہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جی کہ جس طرح ہمارے ملک سے آگے وہ بندے اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے کہا گیا تھا کہ مشرف صاحب نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے امریکہ سے کہ جس طرح وہ ہمارے 10 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر ہمارے ملک کے اندر آ سکتے ہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جن کے پیپل پارٹی کے وزیر دفاع کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ اگر وہ اندر آئے تو کوئی وجہ ہوگی. تو وجہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کنٹینیوٹی ہے. انہوں نے یہ لوگ کیا ہوا ہے کہ آپ اندر آئیں ہمارے آ کے کام کریں، ورنہ اور وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو کیا اس میں ایڈ کر لیجیے گا، ایک چیز ایڈ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں یا جن کو آپ آنر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے نہ کیے ہوئے ہوں اور پچھلی گورنمنٹ نے کیے ہوئے ہوں، ان کو آپ آنر کر رہے ہوں، تو کیا پارلیمنٹ کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کو چلیں ان کیمرہ سیشن میں صحیح، ہم یہ نہیں کہتے کہ میڈیا کو آپ بلائیں، ان کیمرہ سیشن میں آپ بلا کے پارلیمنٹیرینز کو بریف کر دیں کہ جناب یہ ہمارے اگریمنٹس ہوئے ہیں، دیز آر اور سینسٹیوٹیز، ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو کل کو مسئلہ نہ ہو. اس میں تو وزیر اعظم صاحب نے کلیئرلی کہا ہے، بلکہ ریکویسٹ کی ہے سارے پارلیمنٹیرینز کو کہ ریکویسٹ کی ہے لیڈرشپ کو، آرمی کو کہ ایک بریفنگ کیمرہ ان کی بریفنگ کے لیے وہ تیار ہے. میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. ایک کریکشن ضروری ہے، خارجہ پالیسی کی کنٹینیوٹی کی بات نہیں کی میں نے کہا بیسک جو مشن ہے نا ہمارا نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا، دیٹ اسٹیز سیم. ٹھیک ہے نا، جو اسٹریٹجک تھرسٹ ہے کہ اس کو اچیو کیسے کرنا ہے، اس میں آف کورس خارجہ پالیسی میں، داخلہ پالیسی میں میجر چیلنجز ہیں کہ کیا امپرومنٹ لائے جا سکتے ہیں. میں نے خالی یہ کہا کہ جو بیس ہے خارجہ پالیسی کا دیٹ اسٹیز سیم کہ آپ نے اپنے ملک. اب جو ہے یہاں تک بریفنگ کا تعلق ہے، بریفنگ ڈیفینیٹلی اس ایجوکیٹو پروسیس کہ جی ہمارے پارلیمنٹیرین کو پتہ چلے ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہے اور ان کا مسائل کا حل بہتر طریقے سے پارلیمنٹیرین کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں. میں اتنا ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جتنے بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی یا پاکستانی عوام میں وہ کوئی بھی کسی کو اختیار نہیں دیتے کہ دوسرے ملک آ کے ہمارے ملک کے اندر حملہ کر دے یا کچھ بھی میزائل پھینکے یا کوئی بھی ایسے واقعے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا جس کل انشاءاللہ اینڈ ہو جائے گا. اور کل کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے آپ کہتے ہم اپنی ملک کی پالیسیاں خود بنا دیں، ہمیں کسی سے ڈکٹیشن نہ لے، اور جن نے کوئی بھی ایگریمنٹ کیا وہ گیا، وہ ختم ہو گئی بات. اب ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. جو ہمارے اپنی سر پہ جنگ پڑی ہے یہ ہماری اپنی ہے، ہم ان کا ازالہ کریں تاکہ ہمارے عوام سکون سے رہ سکیں. ڈیلز کی بات اور ایگریمنٹس کی بات ہو رہی ہے. خالد صاحب بلوچستان میں بڑی زبردست آپ نے کمال کیا ہے. وہ سارے جناب لوگوں نے آپ کو ووٹ دے دیا جو پچھلی گورنمنٹ کے خلاف تھے، جو دوسرے لوگوں کے خلاف تھے. کیا ڈیلز ہوئی ہیں؟ میں سمجھے ڈیل کی بات نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک لمبا ایک پینفل پروسیس تھا. تمام وہ قوتیں جو ایک آمریت کے نیچے دبی ہوئی تھیں ان کا ایک کامن کنسرن تھا، اور میرے خیال میں جو انہوں نے کانفیڈنس دکھایا ہے پریزیڈنٹ زرداری کی قیادت کو، آئی تھنک ڈیفینیٹلی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. It's a great omen for the future. I think it's a great omen for the entire country, the future of Balochistan, future of Punjab, future of NWFP, Sindh and the entire nation. ایک چیز میں اور آؤں گا اس پہ، امیج اور پرسیپشن کے حوالے سے بات ہوئی تھوڑی سی. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا بھی جو رول رہا ہے نا، ایک ایسا رول جس کو تینوں کینڈیڈیٹس نے ایک گریس کے ساتھ ایکسیپٹ کیا. نامینیشن پروسیس سکروٹنی کے وقت تینوں نے کوئی کسی پہ اعتراض نہیں اٹھایا، اور الیکشن کے رزلٹ کے فوراً بعد سب نے ایکسیپٹ کیا.
اور اس کا ایک بہت اسٹرانگ میسج کیا ہے پوری دنیا میں کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے انسٹیٹیوشن کو بہتر کر سکتے ہیں Civilized, اور وہ جو کانفیڈنس لیول ہے وہ امپروو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا میں پوچھوں گا انجم صاحب, بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹس سامنے نظر آئیں. پنجاب جو ہے وہ لوگوں کا ان کے الارم بیلز بجتی ہیں کہ کچھ اگلا جو خطرہ ہے نا وہ پنجاب سے اٹھ رہا ہے اور پنجاب میں کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. آج بھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا خبر ہے, پنجاب میں کچھ معاملات ٹھیک رہیں گے یا گڑبڑ؟ ایکچولی جی آج کی ملاقات جیسے جسٹ کٹسی کال تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف کا گریٹ پن ہے کہ انہوں نے زرداری صاحب کو آگے مبارک دی, اور یہ دینی چاہیے بھی تھی کیونکہ دونوں پارٹیوں نے گزشتہ 8 سال میں بڑے کرائسس میں رہی ہیں, بڑا سبق سیکھا ہے, اور یہ ڈیموکریٹک پروسیس کو میں سمجھتا ہوں اس سے فوقیت ملی ہے. اس میں کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں تھا کہ حکومت کا یا کولیشن کا کوئی ایسا ویسا. تو پنجاب کے جو بالخصوص میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب ہیں وہ کوئی غیر سنجیدہ آدمی ہے, میں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں, اور ہم اب ہمارے لیڈر نے تو یہی کہا جی کہ گورنر صاحب کسی بات کا آپ نے جواب ہی نہیں دینا, کیونکہ وہ جس طرح وہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا, اور حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنر کی کیا جرت ہے کہ مرکز کے بغیر وہ بات کریں, لیکن پھر بھی جس طرح وہ بول رہے ہیں اس طرح واقعہ وہاں کافی خراب ہو سکتے ہیں, حالات خراب ہونے کے چانس ہیں. لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے ایک وسیع تر سوچ کے ذریعے اپنا گیلانی صاحب ماشاءاللہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, اس کے بعد زرداری صاحب نے اب اتنے زیادہ ووٹس لیے ہیں, 4 صوبوں سے لیے ہیں, اور ہم اس سے انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں, اور بڑی اچھی انہوں نے لوگوں نے رسپانس دیا اور ان لوگوں کے اعتماد میں لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں الحمدللہ ہمارے اس لحاظ سے بھی اگر ڈیموکریٹک سسٹم سے اگر دیکھتے ہیں اگر تو پیپلز پارٹی پول آؤٹ کرتی ہے تو گورنر صاحب بھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کلیپس کر دیں گے. نہیں, گورنر صاحب تو کہتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اسی الیکشن میں پنجاب میں ہم نے اپنی ووٹس جو ہیں ان سے زیادہ ووٹس لیے ہیں. اس سے مرکز میں بھی ہم نے آپ کے سامنے ہم نے کوئی زیادہ جدوجہد نہیں کی, ہم نے کوئی پروونسز کی وزٹ نہیں کی, کوئی کمپین ہم نے نہیں چلائی, اس کے باوجود ہم نے مرکز میں بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی گورنمنٹ ہمارا انشاءاللہ بڑی مضبوط ہے, اور اگر کچھ کیا گیا, میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی موجودگی میں ایسا کچھ ہوا, اگر کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو جو ہے نا غیر فعال کرے گا, اور پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو نقصان پہنچے. بالکل سینٹر تک, ظاہر ہے یہ پنجاب میں کریں گے, ہم مرکز میں کریں گے, وہ تو سسٹم پھر چلے گا. پھر وہ لیٹ 80s والا جو جی لیٹ 80s میں وہ خرید و فروخت شروع ہو جائے گی, وہ سارا سسٹم وہی. تو وہ ہم کم از کم میرے خیال میں اتنے کرائسس کا دونوں آدمیاں نواز شریف کا آنا بھی وہ اسی چیز کا ثبوت ہے کہ انہوں نے بالکل سبق سیکھا, اور کہتے ہیں اب بھی انہوں نے کہا کہ واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن ہر اچھے کام میں, جس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں گے. اب آپ اپوزیشن میں رہیں گے, چودھری نثار صاحب اپوزیشن کے لیے اپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے, جی آج ہم نے بنا دیا ان کو, تو جی وہ دے دیا جی. تو ہر اچھا کام جو کریں گے, 17 امینڈمنٹ کریں گے, دیکھیں ڈیموکریسی پھر بھی مضبوط ہوگی جب وزیر اعظم کے پاس پورے اختیارات ہوں گے, تو ہم ان کا ساتھ. یہی میں ظاہر صاحب سے پوچھوں گا. ظاہر صاحب, زرداری صاحب جو ہیں وہ ہمارا جو پریزیڈنشل سسٹم تو نہیں ہے یہاں پہ تو پارلیمنٹری سسٹم ہے, اس میں جو صدر ہوتا ہے وہ فگر ہیڈ ہوتا ہے صرف, اس کی کوئی اور زیادہ کوئی رول نہیں ہوتا. لیکن آج کل چونکہ جو آج کل کا صدر ہے اس کے پاس خاصے اختیارات ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ نئے سینیریو میں زرداری صاحب اپنے اختیارات کو گیو اپ کریں گے اور وہ دے دیں گے پارلیمنٹ کو؟ دیکھیے جی, میرے خیال میں زرداری صاحب ایک میچور پولیٹیشین ہے اس وقت, کیونکہ جس وقت الیکشن ہوا اس کے بعد جس طریقے سے اور پارٹیوں کو اس نے ملا کے اور یہ سوچا کہ یہ ملک اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا کہ ہم سارے مل کے رہیں, تو میرے خیال میں وہ ضرور یہ کہ کیونکہ جب تک پارلیمنٹ کی ساورنٹی نہ ہو تو وہ اس ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام چل ہی نہیں سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 18 فروری کو جو عوام نے ووٹ دیا تو اسی کا ثبوت ہے کہ وہ پارلیمانی جمہوری نظام چاہتے ہیں. تو صدارتی نظام ہمارے عوام کبھی نہ دیکھا ہے, نہ اب ڈکٹیٹر جب بھی آتے اس کے پاس وہی طرح کے ہوتے, صدارتی نظام ایک طرح کے چلاتے, جس لیے اس کے عوام خلاف ہو. تو زرداری صاحب میرے خیال میں بالکل سب سے آگے ہوگا کہ یہ جو 17 امینڈمنٹ جس میں 58(2)B ہے, یہ سب کچھ میرے خیال میں ختم کرے گا. چیف کی ہوئی تقرری کا بھی اختیار دے دیں گے سر, اس لیے دیکھیں جی ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو پارلیمانی جمہوری نظام میں چیف ایگزیکٹو ہوتے پرائم منسٹر,
وہ پریزیڈنٹ نہیں ہوتا. پریزیڈنٹ سمبل ہوتا ہے ایز اے فیڈرل کا, اور وہ 4 جو اکائی ہے ہماری اس کا ایک سمبل رہتا ہوتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے اس کو ساری چیزوں کو سچویشن کو دیکھتا ہے, لیکن مشاورت کا ہوتا ہے جو ایک پارلیمانی نظام میں ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی اختیار اس کے پاس ہوتا ہے, اور جس طریقے سے جو اختیارات جس کے پاس گئے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہے کہ کیا اثر ہوا ہے اس ملک کے. چاہے ان کا اپنا جو پریزیڈنٹ تھا فاروق لغاری صاحب, اس نے بھی انہی کے اوپر وار کر دیا ان کی حکومت کو. تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس اختیار ہوں, تو یہ اختیار تو آج میرے پاس ہے, کل تو کوئی اور بھی آ سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ اس کی پارٹی کے لیے بھی مفید نہیں ہے, پورا پاکستانی قوم کے لیے بھی مفید نہیں ہے, اس ملک کے لیے بھی نہیں ہے, اور جمہوری نظام کے لیے. واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں خالد صاحب سے اور پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا واقعی ہونے جا رہا ہے کہ نہیں, لیکن دوسری بریک کا وقت آن پہنچا ہے. دوسری بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ان سوالات کے جواب لیتے ہیں. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم زاہد خان صاحب کے کچھ سوالات کی بات کر رہے تھے کہ کیا ایسا ہوگا کہ زرداری صاحب کے جو اختیارات ہیں بینگ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور خاص طور پہ جو آج کل کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ان کے پاس خاصے اختیارات ہیں, کیا وہ اختیارات واپس دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے؟ اس کے حوالے سے ذرا خالد صاحب سے پوچھیں گے. خالد صاحب, پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے, اور پورے پاکستان میں جتنے صوبے ہیں, جتنے لوگ ہیں, he should be the symbol of everyone. تو کیا ہم ایسا دیکھنے جا رہے ہیں کہ زرداری صاحب becomes the president of all Pakistanis؟ ڈیفینیٹلی جی, آپ یہ خوشائند خبر آلریڈی آپ سن چکے ہیں, اور انشاءاللہ کل اوت کے بعد یو ول سی پریزیڈنٹ زرداری, ابھی تو پریزیڈنٹ الیکٹ زرداری, اور کل اوت کے بعد انشاءاللہ پریزیڈنٹ زرداری پورے پاکستان کا صدر. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب یہ الیکشن کمپین چل رہی تھی, پریزیڈنشل الیکشن کمپین, تو زرداری صاحب نے خود کئی دفعہ کہا کہ وہ بلیو کرتے ہیں بیلنسنگ آف پاور میں, چونکہ ایک کی کنسرن رہا ہے ہمارا. پرابلم یہ تھا کہ ایک لمبی آمریت نے پرائم منسٹر کے آفس کو بالکل ہینڈی کیپ کر کے رکھا ہوا تھا. ابھی یہ ساری چیزیں وہ ایک میجر کنسٹرین نہیں بنیں گے جیسے پہلے ایک کنسٹرین بنتے تھے. ڈیسیژن پھر بھی پارلیمنٹ کا ہے, لیجسلیشن جو بھی کرنی ہے, 17th امینڈمنٹ کو ڈو انڈو جو چیزیں کرنی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان پیپل پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہم نے سائن کیا نواز گروپ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری زرداری صاحب کی اپنی کمپین میں ایک میجر کنسرن رہا کہ بیلنسنگ آف پاور میں. آئی ایم شیور اس کو پارلیمنٹ ایڈریس کرے گی پاکستان پیپل پارٹی اور ساری جو الائڈ جماعتیں, اور اس پوری صورتحال میں پارٹی کی جو کو چیئرپرسن شپ ہے جی وہ بھی ظاہر ہے کہ آڑے آئے گی. ہاں, آئی ایم شیور اس پہ ڈیسیژن ہوگا, اور زرداری صاحب جو ملک کے بیسٹ انٹرسٹ. لیکن آپ کی پرسنل اوپینین یہ ہے نا کہ کو چیئرپرسن شپ جو ہے وہ اگر وہ رکھتے ہیں تو پھر وہ جو پورے پاکستان کا پریزیڈنٹ ہونا ہے اس پہ سوال اٹھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں گے ایک بڑی خوش آئند نیوز ویری سون. زرداری صاحب اس ٹاپک پہ جو بھی کنسرنڈ ہیں ماسز کے اس پہ بولیں گے. تو غیر متنازع صدر بننے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمیٹڈ ہیں؟ پوری دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز حصہ لیتے ہیں صدارت کے الیکشن میں. نہیں, وہ پریزیڈنشل سسٹم میں ہوتا ہے. میں بتاؤں اور ہوتا ہے ایون پارلیمنٹری جو سیٹ اپس ہیں اس میں بھی کئی ایسے کمبینیشن بنتے ہیں. لیکن آپ کا کنسرن جائز ہے, اور زرداری صاحب سے یہ سوال پہلے پوچھا گیا, انہوں نے کہا وہی ملک کے کیونکہ خالد صاحب اس کا جو دوسرا جو آفٹر میتھ ہے یا آفٹر ایفیکٹ کہہ لیں آپ, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر زرداری صاحب بیکم سو اسٹرانگ تو اس کا جو امیڈیٹ ریزلٹ ہے وہ یہ نکلے گا کہ پرائم منسٹر بیکمز ویک, اور اگر پرائم منسٹر ہوتا ہے تو پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ سفر کرے گا. پرائم منسٹر صاحب ایکچولی مزید اسٹرینتھن ہو گئے اس لیے کہ ان کو جو میجر کنسٹرینٹس آ رہی تھیں پریزیڈنسی سے وہ نہیں ہوں گے, اور ماشاءاللہ ہماری پارٹی جو ہے اٹس فلی یونائٹڈ, فلی اسٹرانگ. وہ اپنے ایجنڈا پہ جو پاکستان پیپل پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو بیسک ڈسپلن ہے پارٹی کا, اسی کو مشن کو چلاتے ہوئے, اور ڈیفینیٹلی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ محترمہ شہید بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مشن تھا ان کو وہ آگے لے کے چلیں گے ڈیفینیٹلی.
دیکھیں ججز تو آلریڈی آ رہے ہیں سارے، آج اور آ رہے ہیں. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب ہو جائیں. دیکھیں جی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو بتا دیا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کرنی ہوگی، اور وہ جج ہیں وہ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ اس پہ کیا فیصلہ کرنا وہ کیا ہے. ہے؟ اور میجارٹی آف ججز ہیو ایکسیپٹڈ دیٹ دے ہیو ٹو ٹیک اے اوتھ آف دا کانسٹیٹیوشن، چونکہ ابھی تک وہ سارے پی سی او کے ججز ہیں، اور ان کو وہ اگر وہ اوتھ لے لیتے ہیں تو ہیل بی بیک. ڈیفینیٹلی فاروق نائک صاحب نے سارے ججز کو بلا تمیز آفر کیا کہ آئیں اوتھ لیں جوائن کریں. لیکن اگر وہ آتے ہیں جی. تو ول ہی بی دا چیف جسٹس آف پاکستان؟ نہیں وہ تو آلریڈی فاروق نائک صاحب کہہ چکے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس ایک ہے، وہ ایسی کوئی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتے جس میں ایک انسٹیٹیوشن میں ایک تصادم تو ہو. پھر آپ تھرڈ ممبر کے اقدامات کو تو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی ویلیڈیشن نہیں ہوئی. تھرڈ اقدام کیا پی سی او پہ کانسٹیٹیوشن پہ اوتھ لینا، اس اقدامات کی کنٹینیوٹی. انجم صاحب، پی سی او کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حلف لیا تھا، اور یہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر حلف ہے، تو چیف جسٹس صاحب اگر حلف لے لیتے ہیں یا آپ انہیں کہتے ہیں حلف لے لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں جی چیف جسٹس صاحب حلف میرے خیال میں نہیں لینا چاہیے انہیں. ہم تو اس کو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے. اور ابھی ڈوگر صاحب جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ کون سے حلف کے تحت آئے ہیں یہاں پہ؟ آپ ان کی پوزیشن دیکھیں کہ وہ کس حلف کے تحت انہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت آئے، پی سی او کے تحت آئے ہیں، ان کی پوزیشن کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری افتخار صاحب کو ہمارے ویوز کے مطابق، ویسے ان کے اپنے مسائل ہیں، اپنے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو اس حلف پہ نہیں آنا چاہیے. اگر آئیں تو پھر اصلی جو روح ہے جس کے مطابق وہ چیف جسٹس بنتے ہیں اس پہ آنا چاہیے ان کو، اور وہی ان کا رائٹ ہے. اور اسی طرح آپ بات کر رہے تھے کہ ڈیموکریٹک سسٹم کی، پارلیمنٹری سسٹم کی، تو اس میں بھی وزیر اعظم جو ہے آپ کے سامنے اس کے پورے اختیارات ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 17 امینڈمنٹ ختم ہونی چاہیے. لیکن جو کہ میں یہ بھی آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہتا ہوں نہیں ہوگی. اس میں یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب خود پاورفل پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں، اور وہ بن ہی ماشاءاللہ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب وزیر اعظم کی ایکٹیویٹیز کم ہو جائیں گی، پریزیڈنٹ کی زیادہ ہو جائیں گی. آج آپ یہ بھی دیکھ لیں کل فارن ٹور ہوں گے، امریکہ کے پاس جانا ہے، امریکہ جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے آپ نے وہ اب پریزیڈنٹ صاحب کریں گے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹری سسٹم کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا اگر ایسا ہوا. یہ میرے شک و شبہات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر پارلیمنٹری سسٹم کو پارلیمانی سسٹم کو نقصان ہوگا خدا نخواستہ. اور زرداری صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این کا یہ تحفظ ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ ویک ہو جائیں گے، پارلیمنٹ جو ہے وہ ویک ہو جائے گی. اس کیس میں اگر ایسا سینیریو ہوتا ہے تو پھر آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ آپ کی پارٹی کولیشن میں سٹے کرے گی یا آپ کا ویو کچھ اور ہوگا؟ دیکھیے جی، خیر یہ تو مفروضے پہ بات ہوتی ہے کہ جی ہوگا تو یا نہیں ہوگا. میں تو اس پہ، ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہم بلیو کرتے ایوری تھنگ کہ پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یا پارلیمنٹ کو یا ملک کو، قوم کو تو نقصان ہے، لیکن اس سے زیادہ نقصان پیپل پارٹی کا ہوگا. کیسے؟ اگر وہ یہ سوچتا ہے، دیکھیں ایک تو وہ کہ وہ پارٹی کی جب ہمیشہ کے لیے ڈیموکریٹک کی بات کرتی ہے، پارلیمانی جمہوری نظام کی بات کرتی ہے، اور وہ وہی جو آج آپ کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ جو اختیارات اس وقت پریزیڈنٹ کے پاس ہے وہ بہت مضبوط ہے. اگر وہ اس پہ قابض ہو کہ یہی سوچتے کہ جی بس میں آ گیا ہوں، میں بیٹھ گیا ہوں اور اس چیز کو میں رکھتا ہوں، تو میرے خیال میں کل اس نے 5 سال کے بعد پھر عوام کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. اور اگر عوام کے پاس جائے گا تو عوام نے تو ایک ڈکٹیٹر کو تو مسترد کیا تھا، اس کے لوگوں کو مسترد کیا تھا. اب اس کے بعد جب جائیں گے عوام کے پاس پیپل پارٹی، جو اپنے ایک جمہوری پارٹی ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ ہے، وہ اس نے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو جب وہ عوام کے پاس پھر جائے گی تو پھر کیا بات کرے گی، کیا بہانہ ڈھونڈے گی کہ جی میں نے کیوں اختیارات ڈیلیور نہیں کیا. یہ پارلیمانی نظام جو پارلیمنٹ کا حق بنتا ہے، جو پارلیمنٹ سپریمیسی اب اس ملک کی جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہونی چاہیے، میں نے کیوں ڈیلیور نہیں کیا. اور ہم جیسے لوگ یا بہت سارے جیسے لوگ جو ایک پارلیمانی نظام پہ بلیو کرتا ہے، جو پارلیمنٹ کی ساورنٹی پہ بلیو کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جی اس کے لیے تو ہمارے لیے تو کوئی وزارت ہے، یہ چیزیں تو کبھی مانے رہی نہیں. ہماری تو ہسٹری ہے، ہم تو اصول کی سیاست کرتے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں، میں یہ کویسچن آپ تینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پرسنل لیول پہ کہ پریزیڈنٹ زرداری کل ہوت لینے کے بعد آپ کا خیال کیا ہے کہ انہیں سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے جی، سب سے پہلے کام جو اس وقت جو میرے نظر میں ہے، کیونکہ وہ جس جگہ پہ آگ بلتی اسی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہ کتنے گرم ہوتا ہے. میرے تو اس وقت جو میرا سرزمین جو خون سے نہلایا جا رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو بات اس کی کرنی چاہیے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ سارے مسائل کا حل بھی وہی ہے. جوڈیشلی میں کہتا ہوں یہ بھی ایک ضروری ہے. اور میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تو ہم تو بلیو اس پہ کرتے ہیں کہ آزاد عدلیہ، آزاد پارلیمنٹ، یہ اس ملک کی سورنٹی کی ضمانت دیتے، اس ملک کی بھلائی کی ضمانت دیتے، خوشحالی کی ضمانت دیتے، عوام کی رائے کی اجازت دیتا ہے. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو میرے خیال میں پھر وہ اسٹیٹ نہیں رہ جاتا ہے، پھر وہ ملک چل نہیں سکتا، خوشحالی نہیں. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سوال، پھر میں ریورس آرڈر میں آتا ہوں. ظاہر صاحب، صوبائی خود مختاری اور جس طرح ہم فیڈریشن کے لیے کہتے ہیں کہ صوبوں کو حقوق دیے جائیں، زیادہ سے زیادہ حقوق دیے جائیں، ڈی سینٹرلائز کیا جائے، زرداری صاحب کے آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکے گا؟ بالکل، کیونکہ ہم دیکھیں جی، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، جس ابھی تک ہمارے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، جس طریقے سے ہم نے اس کو دیکھا ہے، جو ہم بلکہ میں نے تو یہ 18 جو اگست تھا اس کے بعد تو بہت نزدیک، کیونکہ ہم بیچ میں بات کر رہے تھے، جا رہے تھے، تو مجھے وہ سارے باتوں میں وہ بندہ مخلص نظر آ رہا ہے. اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی وہ پریزیڈنسی میں بیٹھ کر جو میرا ایک بہت پرانا مطالبہ ہے 60 سال سے کہ میرا نام چینج کرے، وہ میرے صوبے کا آج پختونخوا کا نام کہتا ہے. تو جو مجھے پختونخوا کا نام کہتے ہیں، میرے خیال میں وہ پروونشل اٹانومی بھی دے گا، وہ یہ ججز بھی بحال کرے گا، وہ سورنٹی آف پارلیمنٹ بھی دے گا، اور وہ جوڈیشلی کو بھی آزاد کرے گا. یہ اس کی بہت آپٹمسٹک ہیں انجم صاحب، زاہد خان صاحب، اور اگرچہ وہ کولیشن پارٹنر ہیں لیکن ان کا ایک ماضی بھی ہے. آپ کی پارٹی اور آپ کا پرسنل لیول پہ کیا خیال ہے کہ کل جب وہ اوتھ لیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں جی کہ جس طرح ابھی آپ کہا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم مکمل ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کیونکہ ہمارے سسٹم میں پارلیمنٹ ساورن ہوتی ہے، تو اس میں جب تک پرائم منسٹر کو یا پارلیمنٹ کو آپ پورے اختیارات نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ وہ ڈیموکریٹک سسٹم مکمل نہیں ہوا. تو سب سے پہلے ہمیں 17 امینڈمنٹ ختم کر کے پارلیمنٹ کو ساورن کرنا چاہیے، اس کو ہم نے طاقتور کرنا. ججز کی خیر ہے، ججز بعد میں آ رہے ہیں. ججز جب ججز از ناٹ دی نمبر 1 ایشو فار یو. نہیں، ججز ہمارا تو پہلا ایشو یہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ 17 امینڈمنٹ ججز اتنے امپورٹنٹ ہمارا ہے. ہم نے تو آپ کے سامنے پوری یعنی کہ کولیشن قربان کر دی صرف ججز کے ایشو پر. وہ ہمارے سامنے ہے ایشوز، جیسا یہ آپ کہہ رہے ہیں ملک میں امن و امان کے مسئلے ہیں، ملک میں مہنگائی کے مسئلے ہیں، اور بالخصوص آج جو ہم دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں، سب بڑے مسئلے یہ ہیں. تو یہ سارے بڑے اہم مسئلے، بہت بڑے چیلنجز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، پی ایم کے وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہوں گے تو انشاءاللہ یہ مل کے، اور ہم اگرچہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ شانہ بالکل ان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان تمام معاملات میں ان کا ساتھ دیں گے. بھائی صاحب، پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ جی، پریزیڈنٹ زرداری کا جو کی میسج ہے نیشنل یونٹی ہے، نیشنل ریکنسلیشن ہے، نظام کی تبدیلی ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں ایک آئینی پاکستان، ایک جمہوری پاکستان، ایک پرامن پاکستان. آئینی کون سا آئینی؟ میں آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. پاکستان ایک ایسا پاکستان جس میں یہ پاورٹی ریڈکشن بھی ان کے ایجنڈا میں شامل ہے، جو اکنامک چیلنجز ہیں اس میں شامل ہے، پاکستان میں جوڈیشری کی آزادی بھی اس میں شامل ہے. لیکن یہ سارے چیلنجز جو پہلا جو سٹرکچر یہ سارا سم اپ کرے تو یہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا، جس میں گورننس سٹرکچر اتنا مضبوط ہو کہ جو انڈائریکٹ انٹرفیئرنسز ہیں یا ان ڈیموکریٹک فورسز کی یا کسی اور کی انسائڈ یا آؤٹ سائڈ، ان کو کیسے مینج کیا جائے بیسٹ. میں سمجھتا ہوں ایک اچھے پلانر ہیں، ایک اچھے آرگنائزر، ایک ڈٹرمنڈ اور فوکس پرسنالٹی ہے، وہ اسٹرینتھن کریں گی پارلیمنٹری سسٹم کو. گیلانی صاحب کی کیبنٹ کو میں سمجھتا ہوں بہت اسٹرینتھن کریں گے، اور اسی طرح پارلیمنٹ کو سوورین کرنے کا ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کل کی اوتھ کے بعد پارلیمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ ساری لیجسلیشن آزادی سے کر سکتے ہیں. سوورن ساری پارلیمنٹ ہو جائے گی، لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. صوبوں کے مسائل جو ہیں، جو سینٹر کے ساتھ ان کے پرابلمز ہیں، خاص طور پر بلوچستان، سندھ، NWFP ہمارے ساتھ پرابلمز ان کے ہیں. جو نیشنل کنسرنز ہیں ان کو اوپنلی ڈسکس کیا جائے گا. اس کے لیے جو بھی نیسیسری پلاننگ ہے، شارٹ ٹرم، انٹرم، مڈل ٹرم، لانگ ٹرم، وہ ساری ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ. جب آپ ایک نیشنل ریکنسلیشن کا ایک فضا رکھیں گے تو وہاں پہ نیشنل کنسنسس بنے گا. اور اسی میسج کو آج پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہی دعوت دی کہ آپ نیشنل یونٹی میں قائم رہیں. ابھی تک وزیر اعظم گیلانی صاحب نے
کوئی ریزگنیشن ایکسیپٹ ایکسیپٹ نہیں کیے، لیکن ظاہر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچوں کی آپ نے بات کی، دیکھیے بلوچستان کے ساتھ جو 8 سال میں جتنے زیادتی ہوئی، جو لوگوں کو مارا گیا، جو لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا ابھی تک، ان کے بلوچوں کے آپ کے پہلے کام یہی ہوگا پریزیڈنٹ کا کہ بلوچوں کے زخم پہ مرہم پٹی کریں، کیونکہ اس سے ملک اور پاکستان کے نقصان، اور جو مسنگ لوگ ہیں وہ کم از کم سب جی وہ وہاں پہ ان کا ازالہ کریں، ان کی جتنے بھی مشکلات ہے یا جتنی مشکلات ان کے لیے آ چکی ہے ان کا ازالہ کرے. جس طرح کہ انہوں نے ٹھیک پہلے بلوچوں سے معافی مانگی، زرداری صاحب نے بلوچوں سے معافی مانگی، یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ بلوچوں کو باور کرایا جائے کہ جی وہ جو چاہتے ہیں ان کے جو مطالبات ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے. میں نے پہلے سے عرض کیا کہ جو لوگ کوئی مطالبہ ہو، کوئی بات اسے کرنی چاہیے، اس کو دینا چاہیے، لیکن جن کا نہ ہو اس کے ساتھ تو اور طریقہ ہے، لیکن جو چاہتے ہیں، جو مانگ رہے، جس کا ایک جائز مطالبات ہے اس کو حل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی نوٹ پہ ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں. سینیٹر اکبر خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، انجم وکیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور زاہد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اور ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ جو ایک نیا سینیریو کل سے پاکستان میں ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، پریزیڈنٹ بھی الیکٹڈ اور پرائم منسٹر بھی الیکٹڈ، پارلیمنٹ الیکٹڈ، اور ایک پورا جو ٹرانزیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کل مکمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس کوئی دقیقہ فروگداشت کرنے کے لیے نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اب ہمارے پاس کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم حل نہیں کر سکتے ہیں. ایوری تھنگ از کلیئر. اور اس کے بعد اب ڈوئر بننا ہے اس پارلیمنٹ کو اور اس لیڈرشپ کو. بہت بڑے چیلنجز ہیں اور ان کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو حل کرنا پڑے گا. آپ بھی دعا کیجیے گا، ہم بھی دعا کریں گے، اور آخر میں ہماری طرف سے دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو میں خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرا کسانوں کو وینسڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. بدھ کے روز انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.